हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है दे नीड हेल्प। प्रॉब्लम आज ये है कि जब कोई आपसे गुस्से में बात करता है या आपको डांटता है या समटाइम्स आपकी इंसल्ट होती है तो उसके बदले में आपको भी गुस्सा आता है, आप भी उसकी इंसल्ट करते हैं और उसके नतीजे में आप परेशान होते हैं, समटाइम्स आपको पछताना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, यानी किस तरह से रिएक्ट किया जाए, आप किस तरह से उस पर्सन के गुस्से को रिस्पॉन्स करें, यानी अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज का असल प्रॉब्लम ये है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें या अपने रिएक्शन को कैसे हम काबू में रखें। उसी तरह जो हमारा पैटर्न है कि पहले रीज़न्स को हम डिस्कस करेंगे। इसकी 3 बड़ी रीज़न्स हैं। वजूहात क्या हैं आपका जो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसमें पहली रीज़न ये है कि आप उस आदमी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि वो इंसान अंदर से है क्या। आप उसका ऊपर से एक जो हमारा ज़ाहरी रिलेशनशिप है, दुनियावी रिलेशनशिप जो बाहर से है, हम उसको तो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, लेकिन उस इंसान के अंदर से उसकी जो तकलीफ़ या उसकी फीलिंग्स हैं उसको नहीं हम समझ पा रहे होते कि वो इंसान उस वक़्त क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह जो हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते वो ये है कि हम उस सिचुएशन को, उस हालत को समझ नहीं पा रहे होते कि जिस हालत में ये सारा वाक़या हो रहा है। अगर कोई पर्सन आपको डांट रहा है या आपसे गुस्सा हो रहा है तो हम उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे होते कि क्या उस सिचुएशन में उसका इसी तरह गुस्सा करना बनता है आपसे। तीसरी वजह जो इसके पीछे है वो ये है कि हम उस इंसान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं या रिलेशनशिप है उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे होते। हम उसका प्रॉपर रिगार्ड नहीं कर रहे होते कि उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। हम उस रिश्ते को भूल जाते हैं, उस इंसान को भूल जाते हैं और उस सिचुएशन को भूल जाते हैं। ये 3 वजूहात हैं बुनियादी इसके पीछे। इन वजूहात की वजह से 3 बड़े नुकसानात आपको होते हैं। डिस्ट्रक्शंस, ये जो सेकंड स्लाइड है, पहला इसमें नुकसान ये है कि आप खुद को इडियट, अहमक साबित करते हैं। आप अक्सर उस गुस्से का जवाब एकदम से फ़ौरन बग़ैर सोचे गुस्से से दे देते हैं और बाद में जब आपको सच सामने आता है तो फिर आपको माज़रत करना पड़ती है और आपको ख़ुद से शर्मिंदगी होती है और उन लोगों से भी आप जो है वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो एक ये बड़ा नुकसान है कि आप ख़ुद को बार बार इडियट साबित करते हैं और बार बार शर्मिंदा होते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचता है। दूसरा नुकसान इसका बड़ा ये है कि आप उस रिएक्शन से, अपने गुस्से से या अपना फ़ौरन जो आप उसके बदले में उसकी इंसल्ट करते हैं, आप उसके नतीजे में एक अच्छा दोस्त खो देते हैं। अगर दोस्त के साथ वो नाराज़गी हो रही है, कलीग अगर कोई आपका कोवर्कर है या आपके साथ काम करने वाला है, आप वो खो देते हैं। एक अच्छा बॉस आप खो देते हैं, या आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ ऐसा रवैया है तो एक अच्छा सबॉर्डिनेट, या एक आपका वैल्यूएबल कस्टमर, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कस्टमर अगर गुस्से में रिएक्ट करता है और आप उसके बदले में उसको हराने के लिए उसी तरह रिएक्ट करते हैं तो आप एक अच्छे कस्टमर को भी खो देते हैं, जो कि मज़ीद कई कस्टमर्स को आपके पास आने से रोकता है। तीसरा इसका बड़ा नुकसान ये है कि आप फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इसका डायरेक्ट नुकसान एक तो आपके दिमाग पे है, दूसरा आपके स्टमक पे, आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब होता है, आपका दिल, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है उस पे फ़र्क आता है। तो ये जो है 3 बड़े नुकसानात हो गए। रीज़न्स इसकी हमने डिस्कस की जी कि किन वजूहात की वजह से आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके क्या क्या नुकसानात हैं।
اس کا حل کیا کیا جائے؟ کیونکہ جو مین ہمارا آج اس بات کا مقصد ہے کہ آپ کو اس کا سلوشن بتایا جائے اور ایک آسان حل بتایا جا سکے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے غصے کے اوپر قابو پا سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی انسان اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو، ڈانٹ رہا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو یا آپ کو گالی دے رہا ہو، تو آپ کا سوچنا یہ بنتا ہے کہ کیا وہ پرسن، وہ انسان اس وقت اپنی مینٹل فٹنس کے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر وہ انسان اس وقت نارمل ہے؟ نہیں۔ پہلی بات ہے کہ اگر ایک انسان نارمل ہے تو وہ اس طرح سے بیہیو کرے گا ہی نہیں۔ اگر ایک انسان ذہنی طور پر نارمل ہے تو وہ غصہ نہیں کرے گا، وہ آپ سے لڑائی نہیں کرے گا، بے وجہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا جب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان اس وقت فٹ نہیں ہے، تندرست نہیں ہے۔ دیکھیں جسمانی طور پر اگر کسی کو بخار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے غصہ کرتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو؟ نہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو دوائی کی ضرورت ہے اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اوبویسلی بہت سارے لوگ اسی طرح جب ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم جب یا بیمار ہوتے ہیں، ہم بیمار کو دوائی تو نہیں دے سکتے، دوائی تو ڈاکٹر دے گا، لیکن ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم ہمدردی دیتے ہیں۔ تو ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے ایک بیمار انسان کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے جو انسان غصہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ بے وجہ، آپ کو ڈانٹ رہا ہے یا گالی دے رہا ہے، تو وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے۔ تو ایک جو بیمار انسان ہے، جو انفٹ ہے، تو ایک انفٹ کو اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر آپ دوائی نہیں دے سکتے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو مسکرانا چاہیے کہ اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے، تو آپ کا یہ ری ایکشن نہیں بنتا۔ تو پہلا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ ہمدردی کے لیے آپ اس کو مسکراہٹ سے جواب دے سکتے ہیں، آپ اس کو گلے لگا سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ اس طرح تسلی دے سکتے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بیٹھیں، ہم بعد میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی، آپ بیٹھیں، آپ پانی پئیں، آپ ریلیکس رہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کا اس طرح کا جو ری ایکشن ہے یہ پولائٹ ہے، یہ ایک دم سے اس کو کول ڈاؤن کرے گا۔ ظاہر ہے اگر آگ جل رہی ہے تو آپ اس کو مزید آگ ڈالیں گے تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی برا ہے تو اس کے ساتھ برائی کریں گے تو برائی کم نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ختم نہیں ہوگا۔ تو چیزیں ہمیشہ ان کے اپوزٹس کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو اگر آگ ہے تو اس پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر جھوٹ ہے تو اس کو سچ کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے، اگر برائی ہے تو اس کے بدلے میں اچھائی کی جائے گی تو برائی ختم ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کا جو دوسرا ری ایکشن ہے وہ یہ بنتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ forget yourself, lose yourself۔ آپ خود کو بھول جائیں۔ جب تک آپ خود میں رہیں گے کہ میں یہ ہوں، میں اس مقام پہ ہوں، مجھے اس نے کیا کہہ دیا، میں عمر میں اس سے اس مقام پہ ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں یا بڑی ہوں، تو مجھے اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، میرا سوشل سٹیٹس اس سے بڑا ہے، میرا ریلیشن شپ سٹیٹس اس سے بڑا ہے، میرا فائنینشیل سٹیٹس اس سے بڑا ہے۔ تو جب آپ خود میں رہیں گے تو آپ سامنے والے بندے کو کبھی نہیں جو ہے ویلیو دے سکتے۔ تو اس میں یو ہیو ٹو forget yourself، اپنے آپ کو لوز کریں، اپنے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کیا ہیں۔ صرف اس انسان کو دیکھیں، اس سچویشن کو سمجھیں کہ کیا اس سچویشن میں، اس حالت میں اس کا یہی ری ایکشن بنتا ہے، اس کا غصہ کرنا بنتا ہے۔ وہ انسان کیونکہ فٹ نہیں ہے، تو آپ اگر اس انسان کو اہمیت دے رہے ہیں تو پھر آپ، کیونکہ ایک وقت میں آپ ایک کو ہی اہمیت دے سکتے ہیں، یا خود کو یا اس انسان کو۔ تو اگر آپ کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ، یا جس کو آپ اصل میں یہ انا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، تو اگر آپ اپنی انا کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ انسان کھو بیٹھیں گے۔ تو اگر آپ انسان کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی انا چھوڑنا پڑے گی۔ تو forget yourself، یہ تیسرا اس کا بڑا سلوشن ہے۔
اور یہ 3 سمپل سلوشنز ہیں، صرف اس کے لیے آپ کو ایک ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے 3 بینیفٹس، یہ ہماری چوتھی سلائیڈ جو ہے، فورتھ، 3 بینیفٹس، بڑے بینیفٹس۔ پہلی بات کہ آپ اس پریکٹس سے جو سلوشنز میں نے بتائے ہیں، اگر آپ ان سلوشنز کو کرنا شروع کریں، جیسے آپ ایک انسان کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس وقت ذہنی معیار پہ کہاں کھڑا ہے، تو آپ انسانوں کی نفسیات کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اوبویسلی اگر آپ یو بیکم مور انٹیلیجنٹ، جب آپ دوسروں کی نفسیات کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ پوری سچویشن کو، ان حالات کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اگر آپ حالات کو سمجھنا اور انسان کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا معیار اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کلیگز میں، اپنے دوستوں میں بڑھ جائے گا۔ لوگ آپ سے مشورہ لیں گے، لوگ آپ سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ ایک عام انسان جو ہے وہ حالات کو اور دوسرے انسانوں کو نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روحانی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹالرنس، جو ایک بہت بڑی اور جو سب سے بڑی روحانی خوبیاں ہیں، ان میں ٹالرنس، صبر، آپ میں وہ آئے گا۔ تو آپ کے جو یہ 3 بڑے بینیفٹس ہیں، ایک نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر آپ جو ہے وہ دوسروں سے بڑھ جائیں گے، پھر آپ اپنے ایموشنز پہ قابو رکھ سکیں گے، جذباتی طور پر بھی آپ دوسروں سے بہتر ہوں گے، اور روحانی طور پر بھی آپ دوسرے انسانوں سے بہتر ہوں گے۔ اور فورتھ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ بزنس، اگر آپ کی سوشل لائف میں آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار اور سوشل لائف جو ہے اس میں بھی آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس ملیں گے۔ اوبویسلی گاہک ڈفرینٹ جو ہے وہ موڈز کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹنگ ہے اور آپ کا رویہ ان سے ہمدردانہ ہے، تو ان کو آپ کے پاس آ کے صرف اپنی پروڈکٹ ہی نہیں ملے گی، بلکہ ان کو آپ کے پاس آ کے تسلی، اطمینان، خوشی اور ایک پناہ ملے گی آپ کی ذات میں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو لوگ صرف آپ کے پاس پروڈکٹ لینے ہی نہیں آئیں گے، بلکہ آپ سے ہمدردی لینے، مشورہ لینے، آپ کے ساتھ سکون لینے آئیں گے۔ تو سمجھیں آپ کہ آپ کے پاس اگر ایک دن کے 20 گاہک آتے ہیں پروڈکٹ لینے کے لیے، تو آپ کی 4 چیزوں کے مقاصد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو وہ 20 ضرب 4 80، آپ کا بزنس کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بینیفٹس تھے۔ آئی ہوپ جو ہم نے آج بات کی ہے، دے نیڈ ہیلپ، ہمارا ٹاپک تھا کہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ان سے ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، باہر آگ جل رہی ہے، باہر دھواں ہے، موسم جتنے بھی خراب ہیں، آپ اپنے گھر کے جتنے مرضی دروازے بند کر کے رہیں، ٹیمپریچر کا اثر آپ پہ ہوتا ہے۔ تو ہم سوشل اینیمل ہیں، جب تک ہم دوسرے لوگوں کی زندگی کو بہتر نہیں بنائیں گے، ہم خود کبھی بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے آپ دوسروں کی مدد کریں۔ ایک پیسفل پاکستان، ایک پیسفل ملک، ایک پیسفل دنیا بنانے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، اور خود بھی سکون سے رہنے کے لیے۔ تو آئی ہوپ ان باتوں کا آپ کو کچھ بینیفٹ ہوگا۔ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ ہیو اے گڈ ڈے۔